खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तमाम जो मदर्स हैं, माएँ हैं, आप सबको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। आज हम इसी मुनासबत से खुदा का कलाम जानेंगे, सीखेंगे और मेरा ईमान है यकीनन ये पैगाम तमाम ख़ानदानों के लिए, जितनी माएँ हैं उनके लिए, बच्चों के लिए और जो हस्बैंड्स हैं उनके लिए, नौजवानों के लिए बड़ा बाबरकत होगा। कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम खोलेंगे अमसाल की किताब और इसका 31वां बाब। प्रेज हालेलुया। 31वें बाब की 10वीं आयत से हम शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया। यूँ तो पूरा चैप्टर ही बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कोशिश करेंगे आज 10वीं आयत से बाब के आखिर तक हम इसे सीखें और जान सकें। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अमसाल की किताब इसका 31वां बाब 10वीं आयत से लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कद्र मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफे की कमी न होगी। वह अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी न करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सौदागरों के जहाज़ों की मानिंद है, वो अपनी खोरिश दूर से ले आती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उससे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से ताकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। वो अपनी सौदागरी को सूदमंद पाती है, रात को उसका चराग नहीं बुझता। वो तकले पर अपने हाथ चलाती है और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं। वो मुफलिसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपने हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ से नहीं डरती, क्योंकि उसके खानदान में हर एक सुर्ख पोश है। वो अपने लिए निगारीन बालापोश बनाती है। वो उसकी पोशाक महीन कतानी और अर्गवानी है। उसका शोहर फाटक में मशहूर है। जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है, वो महीन कतानी कपड़े बनाकर बेचती है और पटके सौदागरों के हवाले करती है। इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहिली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बहुतेरी बेटियों ने फजीहत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अज्र उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन।
प्रेज गॉड, हालेलुया। अमसाल की किताब में मुख्तलिफ तरह की जो ख़वातीन हैं इनका तज़किरा मिल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ नेकोकार खातून का तज़किरा है, तो इसके साथ अमसाल की किताब का अगर 21वां बाब आप मेरे साथ देखें, अमसाल की किताब इसका 21वां बाब और इसकी 9वीं आयत को देखें। यहाँ पर यूं मरकूम है, कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है? वेरी गुड, शाबाश। जो नहीं लेके आए वो भी लेके आया करें। 21वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। 19वीं आयत को देखें, लिखा है, बेयाबान में रहना झगड़ालू और चिड़चिड़ी बीवी के साथ रहने से बेहतर है। सो इसका मतलब ये है, और अगर हम पहले अबवाब देखें तो उनमें भी काफ़ी इस बात का तज़किरा मिल जाता है, ऐसी ख़वातीन जिनका किरदार दुरुस्त नहीं है। सो अमसाल की किताब जो है ये हमारी रहनुमाई करती है कि यहाँ पर अच्छी ख़वातीन या नेकोकार जो ख़वातीन हैं उनका भी तज़किरा है, और इसी तरह से ऐसी ख़वातीन जिनका किरदार दुरुस्त नहीं है उनका भी तज़किरा हमें मिल जाता है। बहरहाल चूँकि हम आज जिस पोजीशन के बारे में जान रहे हैं वो एक नेकोकार खातून के बारे में, उसकी जो खासियतें हैं, क्वालिटीज़ हैं, और जो उसकी ज़िंदगी में खूबियाँ हैं उनके ताल्लुक से जानने को हैं, सीखने को हैं। एक बात हमेशा जहन में रहे कि खातून चाहे उसका किरदार नेगेटिव है या चाहे पॉजिटिव है, मतलब अगर वो अच्छी है या वो बुरी है, दोनों का जो असर है वो खानदान पर बहुत शदीद होता है। अगर वो अच्छी है तो इसका असर भी खानदान पर होगा, और अगर वो बुरी है तो भी इसका असर किस पर होगा? खानदान पर होगा। और इसकी तासीर जो है इसके जीवन साथी खावंद में भी काम करेगी, और इसकी तासीर जो है उसके मर्द में भी, यानी बच्चों के जो बाप हैं उनमें भी और बच्चों में भी ये तासीर जो है वो काम करेगी। खातून का दोनों तरह का असर जो है वो खानदान में पूरे तौर से काम करता है। बात समझ रहे हैं कि अगर वो अच्छी है तो भी उसका असर खानदान पर होगा, और अगर वो बुरी है तो भी उसका असर खानदान पर होगा। अच्छी है तो खावंद अच्छा है, अगर बुरी है तो खावंद भी बुरा होगा, उसका असर उसकी जिंदगी पर होगा। इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल आपको सलातीन की पहली किताब में मिलेगी। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ मिलकर देखिए सलातीन की पहली किताब, इसका 21वां बाब और इसकी 25वीं आयत। सलातीन की पहली किताब, इसका 21वां बाब और इसकी 25वीं आयत में यूं मरकूम है। यहाँ पीछे एक वाक़या है जो मैं अभी तो वक्त की कमी है, लेकिन आप घर जाके ज़रूर इससे पढ़िए। 21वें बाब में वाक़या ये है कि यहाँ पे एक बादशाह है और इस बादशाह का नाम है अखयब। अखयब किसी के पास जाता है, एक शख्स के पास, और उससे कहता है कि मुझे ये खेत दे, मुझे ये चाहिए। तो वो उससे कहता है कि नहीं, ये मेरे बाप दादा की मीरास है, मैं तुझे नहीं दूंगा। और उसके बाद वो मायूस होकर घर वापस आ जाता है। इसकी बीवी इज़बल जो है, इज़बल इससे पूछती है कि तू क्यों परेशान है। वो उसे बताता है कि मैं फलां शख्स के पास गया था, मैंने उसे कहा कि ये मुझे खेत दे दे और उसने मुझे नहीं दिया। उसने कहा अच्छा, ये खेत मैं तुझे लेके दूंगी। इज़बल ने क्या किया, वहां पे बादशाह के नाम पे परवाने भेजे और कहा कि एक दिन मुकर्रर करो रोजे के लिए और इस शख्स पर इल्जाम लगाओ कि इसने तौहीन खुदा की है और इसको संसार करो और संसार करके मार दो। वहां पर जितने भी
معتبر لوگ تھے. جب انہیں بادشاہ کا یہ پروانہ لیٹر خط ملا تو انہوں نے اس لیٹر کے مطابق روزہ کی منادی کی, رکھا روزہ, اور 2 لوگوں کا انتخاب کیا جو شریر تھے. انہوں نے الزام لگایا کہ تو نے خدا کی تکفیر کی ہے, اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا, مار دیا. اس طرح سے انہوں نے اس جائیداد پر قبضہ جما لیا. 25ویں آیت یوں بیان کرتی ہے, کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور کیا کی, بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا, اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی. اس کی بدی کا تذکرہ ہے کہ ایسی بدی کرنے والا شخص کوئی نہیں ہوا تھا. یعنی جتنی بدی اس کے دور میں ہوئی یا اس نے کی, اتنا کوئی بادشاہ جو ہے وہ بدی میں ملوث نہیں تھا. اور اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا وجہ بیان کی ہے کہ اس کی بیوی ابھارا کرتی تھی. سو اس کا مطلب ہے کہ بیویوں کا اور ماؤں کا بڑا کردار ہے خاندانوں میں. ان کو بنانے میں, سنوارنے میں بیوی کا کردار ہے, اور اسی طرح سے ماں کا کردار ہے. اپنے بچوں کو بگاڑنے میں, خاندان کے حالات خراب کرنے میں, میاں کی بے عزتی کرانے میں, میاں کی ضلالت میں بھی ایک بیوی کا کردار ہے. بیوی عزت بناتی ہے اور بیوی ہی کیا کرتی ہے, خراب کرتی ہے. ماں نسل بناتی ہے اور ماں ہی کیا کرتی ہے, خراب کرتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح کی خواتین دنیا میں موجود ہیں. جہاں آپ کو نسل خراب نظر آتی ہے یا خرابیاں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت حد تک ماں اس میں کمزور رہی ہے, ان کی تربیت کرنے میں, ان کو سکھانے میں, اور ان کی رہنمائی کرنے میں. سو بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ماں اور اس کی تربیت جو ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے خاندان پر, بچوں پر, میاں پر, حالات پر, اور ان کے کاروبار پر, بزنس پر, جابز پر, ہر طرح کے حالات میں جو بیوی ہے یا ماں ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح سے جو ابھی ہم نے پیسج تلاوت کیا ہے, یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ 31ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں, امثال کی کتاب جو ابھی ہم نے یہ ورد تلاوت کیا ہے 31ویں باب میں سے, تو پہلی آیت میں لکھا ہے, لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. کس نے سکھائی؟ اس کی ماں نے اسے سکھائی ہیں. اور کس کو سکھائی ہیں؟ لمویل بادشاہ کو سکھائی ہیں. یہ جو نصیحت کا چیپٹر ہے, یہ دراصل بہت سارے لوگ سلیمان یا اور کسی کا سمجھتے ہیں, لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ لمویل بادشاہ کی ماں کی باتیں ہیں. کس کی ہے؟ لمویل بادشاہ کی ماں کی باتیں ہیں, جو نصیحت کے طور پہ, جو تربیت کے طور پہ, جو ایڈوائس کے طور پہ اس نے اپنے بیٹے کو دی ہیں. اور بہت خوبصورت, بہت زبردست. آپ اس کا اگر خدا کے کلام کا یہ حصہ جو بھی ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے, لمویل بادشاہ کی ماں کی یہ نصیحتیں ہیں جو یہاں پہلی ہی آیت سے شروع ہو جاتی ہیں. اگر میں صرف پہلی 3 آیات آپ کے سامنے بیان کر دوں, لکھا ہے, اے میرے بیٹے, اے میرے رحم کے بیٹے, تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں, اپنی قوت عورتوں کو نہ دے, اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال. بادشاہوں کو, اے لمویل بادشاہ, بادشاہوں کو میخواری زیبا نہیں, اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایع نہیں. سو بڑی زبردست خوبصورت نصیحتیں جو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بیان کری. اب 10ویں آیت سے ایک زبردست سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آج کے دن سے مناسبت رکھتا ہے, ادروائز ہم پہلی آیات پر بھی غور کرتے. تو 10ویں آیت سے ایک ماں
ایک اچھی ماں کی کوالٹیز بیان کر رہی ہے. ایک ماں ایک اچھی بیوی کی کوالٹیز کو بیان کر رہی ہے کہ ایک اچھی ماں کن چیزوں سے پہچانی جاتی ہے, ایک اچھی ماں میں کیا کیا خوبیاں پائی جانی چاہیے, کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ جو 10ویں آیت سے 31ویں آیت تک کا سلسلہ ہے, یہاں 22 ایسی نصیحتیں موجود ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو عبرانی حروف تہجی ہیں وہ بھی 22 ہیں, اور یہاں ہر ایک نصیحت ایسے جیسے عبرانی کے ہر نئے حرف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. جیسے ترتیب کے ساتھ عبرانی حروف تہجی لکھے گئے ہیں, ایسے ہی ترتیب کے ساتھ ان کا بھی ہر ایک نصیحت کا اگلے حروف تہجی سے آغاز ہوتا ہے. اس کے لیے جو ربی ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ اس لیے ایسا لکھا گیا ہے یا بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک یہودی ماں کی باتیں ہیں. کس کی باتیں ہیں؟ ایک یہودی ماں کی باتیں ہیں. سو ان کا ماننا یہ ہے کیونکہ یہ جیوش ہے, یہ یہودی ہے, یہ اسرائیلی ماں ہے, اس لیے اس نے ان حروف تہجی کو مد نظر رکھ کر ان کو ترتیب سے لکھا ہے تاکہ انہیں ازبر کرنا اور یاد کرنا جو ہے وہ آسان رہے. اس لیے یہودی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جہاں دیگر شریعت کی باتیں سکھاتی ہیں وہاں لمویل بادشاہ کی ماں کی نصیحتیں بھی سکھا دیتی ہیں, کیونکہ یہ سیکھنا آسان ہے اور ان کو یاد رکھنا آسان ہے. آج بھی ماں کے لیے بڑا اچھا یہ چیپٹر ہے کہ وہ اسے پڑھیں اور اس کو ازبر کریں اور اپنے بچوں کو تربیت دیں, سکھائیں, تاکہ وہ بھی اس کے مطابق اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں زندگی بسر کر سکیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے, نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. سو یہاں اس بات کی امپورٹنس کو واضح کیا گیا ہے کہ جو نیکوکار بیوی ہے یعنی خدا پرست خاتون ہے, یہ کس کو ملتی ہے؟ یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی خاتون ہے. یہ خدا کا ایک گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے جو خدا اپنے لوگوں کو, یہ امثال ہی کی کتاب بیان کر دیتی ہے کہ یہ خدا کا یہ گفٹ ہے اور تحفہ ہے جو خدا اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے. سو یاد رکھیں کہ یہ جو نیکوکار بیوی ہے یا جو خدا پرست خاتون ہے, یہ خدا کا ایک گفٹ ہے, ایک انعام ہے جو خدا اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے. یہ صرف خاتون ہی کی بات نہیں ہے, امثال کی کتاب مرد کے تعلق سے بھی بیان کرتی ہے کہ ایسے مرد, خدا پرست مرد جو ہیں وہ کیسے ملتے ہیں. سو یاد رکھیں کہ یہ ایک جو بیٹی ہے اس کی بھی دعا ہے اور ایک بیٹے کی بھی دعا ہے کہ خدا انہیں ایسے جیون ساتھی دے جو خدا پرست ہوں, جو نیکوکار ہوں, جو خدا کی قربت میں زندگی گزارنے والے ہوں, جو خدا کے خوف میں رہنے والے ہوں. یہ کیسا زبردست کرائٹیریا ہے. آج جو رشتوں کا کرائٹیریا ہے, کوئی باہر کا رشتہ مل جائے, کوئی اچھا کاروبار والا مل جائے, اپنے گھر والا مل جائے, اس طرح کا کرائٹیریا ہے. لیکن بائبل مقدس کا کرائٹیریا نیکوکار بیوی ہے, نیکوکار مرد ہے اور خدا پرست, خدا کا خوف اور ڈر ماننے والا. یاد رکھیں, اگر خدا کا ڈر اور خوف ماننے والا مرد یا خاتون مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد گھر بھی بن جاتے ہیں, کاروبار بھی چل جاتے ہیں اور پراپرٹیز بھی بن جاتی ہیں اور خاندان بھی بن جاتے ہیں, تعمیر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خدا پرست ساتھی نہ ملے تو بنی بنائی دولت بھی خراب ہو جاتی ہے, پراپرٹیز بک جاتی ہیں, مال و دولت چلا جاتا ہے اگر ساتھی ٹھیک نہ ملے. اس لیے ماں باپ کی اولین ترجیح جو ہے خدا پرست ساتھی ہونا ضروری ہے, خدا پرست لوگ ہونا ضروری ہے, نیکوکار مرد یا خاتون ہونا ضروری ہے. آمین. سو بہت زبردست کرائٹیریا جو یہاں
بیان کیا گیا ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے شوہر کے دل کو اس پر کیا ہے؟ اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. یہاں پر جب یہ لکھا جا رہا ہے تو ان دنوں میں چونکہ ایک مرد جو ہے وہ ایک خاتون پہ نہیں ٹکتا تھا, بہت ساری خواتین کے ساتھ شادی کرتا تھا, ایک مرد کی زیادہ بیویاں ہوتی تھیں, اور اسی طرح سے جو خاتون کی رسپیکٹ ہے, عزت ہے, آنر ہے, وہ اس طرح سے نہیں جیسے خدا نے اسے تخلیق کیا ہے یا بنایا ہے, یا خدا جو اسے عزت, آنر اور ہر طرح سے حرمت عطا کرتا ہے. یہاں پر مردوں نے, جیسے ہمارے بھی کلچر میں اگر آپ مختلف لوگوں کی رائے سنیں جو بائبل مقدس پر ایمان نہیں رکھتے یا مانتے نہیں, تو وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ عورت کی جو عقل ہے وہ اس کے گھٹنوں میں ہے, پتہ نہیں گھٹنوں میں یا, تو وہ سمجھتے ہیں اور پھر خاص ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ عورت میں چونکہ عقل پوری نہیں ہے تو وہ آپ کے کام کو خراب کر سکتی ہے. میں نے خود بھی اس بات کا ایکسپیرینس کیا کہ جب لوگ باہر آپ ڈیوٹیز پہ کام پہ ہوتے ہیں اور دیگر آپ کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں کی باتیں گھر میں جا کے اپنی بیوی کو نہیں بتانی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کا کام کیا کر دے گی؟ خراب کر دے گی. بزنس کی, کاروبار کی کوئی بات اپنی بیوی سے شیئر نہ کریں, بیوی کاروبار خراب کر دے گی. لیکن شاید کسی کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہو, میرا ذاتی طور پہ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے, بلکہ جب بھی ہم اپنے ساتھی سے اس بات کو شیئر کرتے ہیں تو ہمیشہ بیوی اچھا مشورہ, بابرکت مشورہ آپ کو دے گی اور عقل مندانہ مشورہ جو ہے وہ عطا کرے گی. بائبل مقدس کی بھی تعلیم یہی ہے اور مسیحی عقیدہ بھی یہی ہے, مسیحی ایمان بھی یہی ہے. ان دنوں میں ایسا تھا کہ خواتین کو اس طرح کا سمجھا جاتا تھا, ان کی گواہی قابل قبول نہیں تھی, کہ ان کی گواہی ٹھیک نہیں ہے, عورت کی گواہی جو ہے یہ قابل قبول نہیں سمجھی جاتی تھی. اس اعتبار سے یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو لمویل بادشاہ ہے اس کی ماں یہ بتا رہی ہے کہ جو ایک نیکوکار خاتون ہے, خدا پرست خاتون ہے, اس کا خاوند اس پہ کیا کرتا ہے؟ ٹرسٹ کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. جب یہ خاوند اپنی بیویوں سے جدا ہوتے, کیونکہ ان دنوں میں کام کی غرض سے کئی دفعہ دور جگہ جانا پڑتا اور پیدل لوگ سفر کرتے تھے, تو یہ لوگ اپنی جو بھی مال, پیسہ یا کوئی ان کے اپنی سیکرٹ چیزیں ہوتی, ان کو وہ تالا لگا کر, لاک کر کے جایا کرتے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی خاتون جو ہے ان کا مال نکال نہ لے. اور انہیں ٹرسٹ نہیں تھا, بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال نکال کر خرچ نہ کر دے, میکے کو نہ دے دے, اپنے بھائیوں کا نہ دے دے, اپنی بہنوں کو نہ دے دے, اپنے باپ اپنی ماں کو نہ دے دے. اس لیے وہ کیا کرتے؟ لاک کر کے جایا کرتے تھے. یہ جو لاک گھر میں, میاں کا الگ, بیوی کا الگ, موبائل پہ لاک, میاں کا الگ, بیوی کا الگ, بچوں کا الگ, یہ ظاہر کرتا ہے کہ گھرانے میں ٹرسٹ کی کمی ہے, بھروسے کی کمی ہے. میاں کو شک ہے بیوی اس کا لاک نہ کھول لے, بیوی کو شک ہے کہ اس کا میاں اس کا لاک نہ کھول لے, بچوں کو شک ہے ان کے ماں باپ ان کے لاک نہ کھول لیں, اور اسی طرح سے ماں باپ کو خدشہ ہے کہ ان کا لاک ان کے بچے نہ کھول لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھروسے, اعتماد کی, ٹرسٹ کی کمی ہے. جہاں ٹرسٹ ہے, جہاں بھروسہ ہے, وہاں اس طرح کی چوری اور اس طرح کے تالے اور اس طرح کے لاک اپس نہیں آپ کو ملیں گے. وہاں گھرانے کھلے ملیں گے, ایک دوسرے کے سامنے عیاں ملیں گے, ایک دوسرے کے سامنے وہ ہر طرح سے ٹرانسپیرنٹ ملیں گے, شفاف ملیں گے. لیکن جہاں ٹرسٹ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, وہاں لاک لگائے جاتے ہیں, وہاں چیزیں چھپائی جاتی ہیں, وہاں پر ایک دوسرے سے پردے کیے جاتے ہیں, کیونکہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ آدم اور حوا کو دیکھ لیں, ٹرسٹ, جب ٹرسٹ تھا
تو سب کچھ ٹرانسپیرنٹ اور سب کچھ واضح تھا، لیکن جیسے ہی گناہ آیا تو وہ کیا کرنے لگے؟ چھپانے لگے اپنے آپ کو، کیا کرنے لگے؟ چھپانے لگے، کیونکہ کیا آ گیا ہے؟ گناہ آ گیا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمیاں ہیں، گناہ ہیں، تو وہ ٹرسٹ ختم کر دیتا ہے، بھروسہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ خوبصورت خوشائن بات یہ بیان کی جا رہی ہے، خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ جو ایک نیکوکار بیوی ہے اور جو ایک خدا پرست خاتون ہے، خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والی خاتون پہ میاں کو کیا ہے؟ ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، اور وہ اپنی چیزیں اس سے نہیں چھپاتا اور وہ اپنی چیزیں اس سے دور نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ میری بیوی میرا پیسہ لے کر فضول خرچ نہیں کرے گی، میری چیزیں لے کر وہ کسی غلط مطلب پہ نہیں لگا دے گی، بلکہ اسے ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے کہ میں اپنا مال، اپنے پیسے جو ہیں وہ اپنے گھر میں اور اپنی بیوی کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح جو موبائل پہ لاکس ہیں، میاں کو اگر بیوی کے لاک کا نہیں پتا یا بیوی کو اپنے میاں کے لاک کا نہیں پتا تو سمجھیں ٹرسٹ کی کمی ہے، بھروسے کی کمی ہے۔ اور جو زبردستی لگا کر رکھتے ہیں، شیئر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ اپنے لاکس اپنی بیویوں کے ساتھ شیئر کریں، دو دو تھیلیاں، دو دو جگہوں پہ مال اکٹھا کرنا، بیوی الگ کر رہی ہے اور میاں الگ کرے، دونوں کو پتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری ہے، یہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے۔ سو اچھا ہے میاں کو پتا ہو میری بیوی کے پاس کیا ہے اور بیوی کو پتا ہو کہ میرے میاں کے پاس کیا ہے۔ یہ خوشائن بات ہے، یہ زبردست بات ہے، یہ ہر لحاظ سے جو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ نیکوکار ہونے کا ثبوت دیتی ہے کہ بھائی وہ اپنے میاں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، اس کی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میاں اپنی بیوی کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، اور اس کی بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر کوئی چھپاتا، تالے لگا رہا ہے تو ٹرسٹ کی کمی ہے، سمجھے ایک دوسرے سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ میرا پیسہ نہ لے جائے، وہ میرا پیسہ نہ لے جائے۔ سو اس تعلق سے کلام رہنمائی کر رہا ہے کہ اس کے شوہر کے دل کو کیا ہے؟ اس پر اعتماد ہے۔ شوہر کو کیا ہے؟ اس پر اعتماد ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اسے فضول استعمال نہیں کرے گی، اور بھی بہت ساری باتوں میں وہ اور لکھا ہے، اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اس کے لیے نفع کا باعث ہوگی، اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور اس کے لیے بابرکت ثابت ہوگی۔ آمین۔ اس کے سورسز کو اور اس کے پیسے کو اور اس کے وسائل کو وہ غلط طریقے سے استعمال نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے میاں کے سورسز، اس کے پیسے، اس کی پراپرٹی اور دیگر اس کی چیزوں کو ہمیشہ وہ اپنے خاندان کے نفع کے لیے استعمال کرے گی اور نفع کے لیے اسے بڑھائے گی یا بنائے گی۔ آگے لکھا ہے 12ویں آیت میں، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ بہت زبردست یہاں پہ جو خدا کا کلام رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ کیا کرتی رہے گی؟ نیکی کرتی رہے گی۔ غرض نہیں ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے گی کہ وہ کیا کرتی جائے گی؟ نیکی کرتی جائے گی۔ ایک نیکوکار بیوی، ایک خدا پرست بیوی جو ہے وہ اس بات سے غرض نہیں رکھتی ہے کہ اس کا میاں نیک ہے، بد ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتی جائے گی؟ نیکی کرتی جائے گی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ نیکی کرتی جائے گی، یعنی اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آئے گی اور بدی نہ کرے گی۔ آگے لکھا ہے،
وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے. اون اور کتان خاص طور پہ یہاں پہ اس کی محنت ایفرٹ کی طرف نشاندہی ہے کہ یہ اپنے میاں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کاٹتی رہتی ہے, کچھ نہ کچھ بنتی رہتی ہے, کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے میاں کا ہاتھ بٹا سکے, تاکہ وہ اپنے میاں کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. چلیں یہ اس دور کی بات ہے, آج بہت ساری خواتین اپنے میاں کے ساتھ مل کر جابز کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو لوگ آن لائن بھی یا دیگر طریقوں سے کر کے اپنے خاندان کے لیے خواتین جو ہیں وہ بابرکت بنتی ہیں, ساتھ دیتی ہیں میاں کا, بچوں کا, اور ہر طرح سے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ جو خدا پرست عورت ہے, جو خدا پرست اور نیکوکار خاتون ہے. یہ صرف وہ کرتی ہے جو جس کے لیے ہم ایک دوسری سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو جھگڑالو اور چڑچڑی اور دیگر خواتین ہیں, وہ اس طرح کے کام کر کے یا اپنے خاندان کے لیے ہیلپ فل یا مددگار نہیں ہیں. سو اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں کہ اگر بیوی آپ کے ساتھ مل کر ساتھ دے رہی ہے, رسپیکٹ کریں, عزت کریں, قدر کریں اس بات کی, کیونکہ خدا نے آپ کو نیکوکار بیوی دی ہے, آپ کو خدا نے خدا پرست عورت دی ہے, خاتون دی ہے, اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی رسپیکٹ, آنر اور عزت کرتا رہے. آگے لکھا ہے کہ وہ خوشی سے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے. اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن نہیں ہے, وہ روتی نہیں ہے, کراتی ہائے ہائے مجھے, ہائے ہائے میں برتن, ہائے ہائے میں جھاڑو, ہائے ہائے میں پوچھی. تو یہ کام وہ اس طرح سے نہیں کرتی ہے, بلکہ وہ کیسے کرتی ہے؟ کیسے کرتی ہے؟ خوشی سے کرتی ہے. اپنا کام سمجھ کے کیا کرتی ہے؟ خوشی سے اون کرتی ہے, اپنے گھر کو اون کرتی ہے, اپنا سمجھتی ہے, اور اپنا سمجھ کے وہ اسے دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیتی ہے. چڑچڑا پن نہیں ہے, بلکہ خوشی شادمانی کے ساتھ ان سارے کاموں کو کیا کرتی ہے؟ وہ سر انجام دیتی ہے. آمین. اوکے, آگے لکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ساری آیات پر, اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے. وہ کن کی مانند ہے؟ سوداگروں کے جو دور دور تک جاتے ہیں. سوداگر یعنی جو بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کی بات کی گئی ہے کہ وہ ان جہازوں کی مانند ہے. جہاز جیسے دور دور سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو یہاں بیان کیا کہ یہ جو خدا پرست خاتون ہے وہ بھی ویسی ہے کہ وہ اپنی خورش, خوراک اور اپنے کام کے لیے یا اپنے میاں کی ہیلپ, مدد کے لیے وہ جتنا بھی اسے پیدل, چونکہ ان دنوں میں تو ایسے سفر پیدل کیے جاتے تھے جو عام ایک شخص کرتا ہے اپنے کام کے لیے. سو یہاں پہ اس کی محنت, ایفرٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے لیے اتنی ہیلپ فل ہے, مددگار ہے کہ وہ اس کے لیے جتنی بھی تگ و دو کرنی پڑے اور جتنا بھی اسے کام کرنا پڑے, وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اپنا کام کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. وہ اس طرح سے اپنے آپ کو محنت پہ لگاتی ہے, ڈھالتی ہے, خوشی سے ان چیزوں کو سر انجام دیتی ہے. آگے خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے کہ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. رات ہی کو اٹھ جانے سے مراد یہ کہ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے. کیسے؟ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے. کئی بار 12 بجے تک سوئی رہتی ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا آئے جائے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ جو خدا پرست خاتون ہے, نیکوکار خاتون ہے, وہ کتنے بجے اٹھ جاتی ہے؟ صبح سویرے اٹھ جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ صبح سویرے. جیسے میری بیوی صبح سویرے اٹھ جاتی ہے, میرے سے پہلے اٹھ جاتی ہے. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رات جاب کرتے ہیں. میں انہوں نے کہ صبح صبح اٹھا دیو, بیچاریاں کہیں گے رات بھی جاب کر دے, سویرے بھی نہیں سون دیں دے.
سو یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جن کی ڈیوٹیز, جابز, کام جو ہیں وہ دن میں کیے جاتے ہیں. سو یاد رکھیں کہ یہاں اس کی جو کوالٹی, صفت بیان کی گئی ہے, خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ کب اٹھ جاتی ہے, صبح سویرے اٹھ جاتی ہے, ارلی مارننگ اٹھ جاتی ہے اور اپنے کاموں کو انجام دیتی ہے, گھرانے کے لیے بہت سارے کام سر انجام دیتی ہے. اور اس کے بعد اپنی لونڈیوں کو, تو یہاں چونکہ بادشاہ کی ماں ہے تو اس لیے اس کی لونڈیاں ہیں یا کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں یا دیگر اس کے پاس ہیں. ادروائز یہ حصہ جو ہے یہ تمام خواتین کے لیے نہیں ہے, یہ صرف چونکہ وہ اس کی ماں کے پاس نوکر چاکر ہیں اور چونکہ وہ بادشاہ کی ماں ہے اس لیے وہ ایسا سوچ رہی ہے, یا اس کے پاس اس طرح سے وسائل موجود ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں, تو وہ اس طرح کا کلام بیان کر رہی ہے. آگے لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے. وہ کسی کھیت کی بابت کیا کرتی ہے, سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے. بڑی زبردست بات ہے, بڑی پلاننگ ہے. ایک خاتون جو ہے یہ آپ کے گھرانے میں جو خدا پرست نیکوکار خاتون ہے یہ گڈ پلانر ہے. آپ کے خاندان کی جو پلاننگ ہے, جو آپ آئندہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے فائنینس ہیں اور آپ کی دیگر جو چیزیں ہیں, ان میں آپ کی جو وائف ہے وہ ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی ہے. مجھے یاد ہے میں اکثر فائنینشل کرائسس میں گر جاتا تو میں اپنی بیوی سے کہتا اونا پیسے تو سنبھیا کر, تو جب میں نکل آتا, جب وہ ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز کرتی تو ہم پھر میں لے لیتا تھا چارج کے نہیں ٹھیک ہو گیا میں کر لوں گا. تو خدا پرست نیکوکار جو بیوی ہے وہ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر کے سارے انتظامات کو بہتر طور سے چلا سکتی ہے, آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے, آپ کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ خدا پرست ہے, خدا کے خوف میں رہنے والی. سو اس لیے جو مرد یہ سوچتے ہیں کہ عورت کی عقل کہیں اور ہوتی ہے تو آج سے وہ انڈرسٹینڈ کرے, سمجھیں اگر آپ کے فائنینس میں کوئی کمی ہے یا آپ فائنینشل کرائسس میں سے گزر رہے ہیں تو اپنی بیوی کی ہیلپ لے کر دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے فروٹفل ہو, مددگار ہو اور آپ کے لیے بابرکت ہو. سو اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ مرد سمجھدار ہیں تو میں ان کو نہیں کہہ رہا, اگر میرے جیسے ہیں اگر سمجھداری میں کمی ہے تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بہت سمجھدار ہیں تو پھر اپنے پاس ہی رکھیں, کہیں اور ہی نہ کام ہو جائے. اوکے, سو یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ کسی کھیت کی بابت کیا کرتی ہے, سوچتی ہے, پلان کرتی ہے, منصوبہ کرتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو اتھارٹی دی, اختیار دیا ہے اور اب وہ چونکہ خدا پرست ہے اور وہ آپ کے خاندان کی گروتھ کے لیے, ترقی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرے گی کہ آپ کا خاندان ترقی کرے, بڑھے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے, پلاننگ کرتی ہے, منصوبہ بندی کرتی ہے اور پھر کیسے وہ کام کرتی ہے, اپنے اس کام کو بڑھاتی کیسے ہے کہ وہ اپنے نفع سے جو وہ کام کرتی ہے اسی سے وہ پیسے جمع کرتی ہے, اپنے میاں کے پیسوں میں سے بچاتی ہے اور اسے وہ خاندان کی ترقی کے لیے اور اس کی افزونی کے لیے استعمال کرتی ہے. یہ ہے ایک نیکوکار اور ایک جو خدا پرست خاتون ہے اس کی نشانیاں. آگے لکھا ہے کہ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو کیا کرتی ہے, مضبوط کرتی ہے. یہ تو ایک جو اس دور میں خواتین اس طرح سے محنت ایفرٹ کرتی تھی, اگر آپ لٹرلی اس بات کو لیں تو یہ خواتین کا جو فزیکلی ایفرٹ کرنا یا محنت کرنے کی طرف اشارہ ہے, لیکن اگر آپ اس کو میٹافوریکلی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتی ہے وہ مضبوط ارادے اور منصوبے کے ساتھ کرتی ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس کی جو اس کے خیالات ہیں وہ بڑے پختہ ہیں اور وہ بڑی پختگی سے
ان کاموں کو سر انجام دے دے. وہ صرف شروع نہیں کرتی ہے. کئی دفعہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں اور اس کو فوراً سے چھوڑ دیتے ہیں, یا چند دن اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, بعد میں اسے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگوں کی شکایت ملتی رہتی ہے کہ یہ جی پرماننٹ کہیں جاب نہیں کر سکتا, ٹک کر کام نہیں کر سکتا ہے, کوئی بزنس یہ ٹک کر نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی طبیعت ایسی ہے, وہ جمپ مار کے کبھی ادھر, وہ جمپ مار کے کبھی ادھر. لیکن جو خدا پرست خاتون ہے اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف کام شروع نہیں کرے گی بلکہ اسے پختگی کے ساتھ کنٹینیو رکھے گی, اور اس سے ہمیشہ منافع ملتا رہے گا, اور اس میں جو بزنس ہے, کام ہے, کاروبار ہے, وہ بڑھتا رہے گا. اس لیے اس کوالٹی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. لکھا ہے 18ویں آیت میں, وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے, رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا. سوداگری سے مراد بزنس, کام, کاروبار, جو بھی وہ جاب کرتی ہے. لکھا ہے کہ وہ اپنی سوداگری کو کیا پاتی ہے؟ سود مند, یعنی فائدہ مند پاتی ہے, اس کو منافع بخش بناتی ہے, یا اسے یہ لگتا ہے کہ میرا کام جو ہے یہ منافع بخش ہے, اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس کا چراغ نہیں بجھتا. یہ چونکہ میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے, چراغ نہ بجھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ رات دن ایک کر دیتی ہے, محنت کر کے اس کے لیے رات دن میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ دن بھی کام کرتی ہے اور رات بھی کام کرتی, یعنی اتنی وہ ایفرٹ کرنے والی ہے. کون, کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ نیکوکار اور خدا پرست خاتون کے بارے میں. وہ بیوی اور ماں دونوں کا کردار ادا کر رہی ہے. آگے لکھا ہے کہ وہ تکلے کو اپنے ہاتھ, تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, شاید کسی کو یاد ہو. یہ ایسے پکڑ کے تو ایسے نیچے سے گھماتے تھے, اور کسی کو یاد ہے؟ دھاگا, لیکن اس کا نام ہے کچھ. اٹیرن, چکلا, تکلا, اور چلو بہرحال مجھے آواز نہیں آ رہی, کچھ لوگوں کو یاد ہے. تو یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے, یہ میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ کیا چیز ہے. بہرحال یہ میں نے پھر اس کی پکچر لی تاکہ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکوں. پھر مجھے یاد آیا کہ ہم نے بھی بچپن میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ اس طرح سے دھاگے یا رسی کو وہ کرنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے تو اس کا استعمال کرتے تھے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تکلے, یعنی یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے دو سائڈ پہ, دونوں پہ لکڑی ہے, نیچے بھی اور اوپر بھی. ایک ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے اس نے ایک سائڈ اس کی پکڑی ہے اور نیچے سے وہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ گھما رہی ہے. سو یہ یہاں پہ ایکچولی بیان کیا گیا ہے کہ وہ تکلے پر اپنے ہاتھ کیا کرتی ہے؟ چلاتی ہے, اور اس کے ہاتھ اٹیرن, یہ جو نیچے گھما رہی ہے وہ اٹیرن, اس کے ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ اس ٹول کو پکڑ کر گھماتے ہیں. پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. مفلس یعنی غریب جو ہیں, نادار جو ہیں, ضرورت مند جو ہیں, ان کی طرف کیا کرتی ہے؟ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. وہ غریب نہیں اس کی طرف بڑھتے بلکہ غریبوں کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہل کرتی ہے ہیلپ کرنے میں, مدد کرنے میں, کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے, اگر کوئی غریب ہے. جیسے ہمارے ایلڈر صاحب ہر دفعہ ہی دعا کرتے ہیں کہ خدا توفیق دے لوگوں کو کہ وہ غریبوں کی ہیلپ کریں, مدد کریں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو خدا پرست یا جو نیکوکار خاتون ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ غریبوں کی کیا کرتی ہے؟ ہیلپ کے لیے خود پہل کرتی ہے, اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. آگے لکھا ہے, ٹائم کم ہے, میں جلدی سے اس کو. وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک کیا ہے؟ سرخ پوش ہے. اس نے محنت اتنی کی ہے, وہ مشکلات سے ٹکراتی ہے. سرخ پوش سے یہاں جو مراد ہے کہ اس کا جو خاندان ہے اس کو اس نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جیسے بادشاہوں کے بچے ہیں. جیسے کیا ہیں؟
بادشاہوں کے بچے ان کو ایسے, وہ کئی بچے ایسے ہی بس مائیں پرواہ نہیں کرتی اور ایسے گگڑے سے بنے رہتے ہیں, گندے سے کپڑے پہنے ہوئے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ کو نئے ہی پہنائیں, کم از کم جو ہیں ان کو تو آپ دھو کر اچھے طریقے سے بچوں کو پہنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے سرخ پوش ہے, مطلب بڑے بادشاہی شہنشاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے, رائل بچے ہیں آپ کے. سو ایک جو خدا پرست نیکوکار ماں ہے, بیوی ہے, وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بھی ایفرٹ کرتی, محنت کرتی ہے تاکہ اس کا خاندان خوبصورت اور اچھا لگے, لوگوں کو بھلا معلوم ہو. پھر آگے لکھا ہے وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی, اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی. صرف بچوں کو نہیں بناتی سنوارتی, صرف میاں کا نہیں خیال کرتی بلکہ اپنا بھی خیال کرتی. کئی خواتین لا سیون کی کرنا ہے, وہ عجیب سے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں, بھی آج سی کی کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا؟ آپ کو خدا نے زندگی دی ہے, آپ کو خدا نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اپنے آپ کے لیے کیوں نہیں کرنا؟ ہم سب کو چاہیے کہ, اور میں نے کئی دفعہ اس بات کو دیکھا ہے کہ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اپنی فزیک کے بارے میں, اپنی باڈی کے بارے میں, اپنے بناؤ سنگار کے بارے میں دیکھتے اور سوچتے ہیں تاکہ میں ہینڈسم نظر آؤں, تاکہ میں اچھا نظر آؤں. سو اس لیے بہت اچھی بات ہے مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے کہ وہ ایکسرسائز کریں اور اچھے ڈریس اپ ہوں, اچھے کپڑے پہنیں. پینٹ ادھروں پھٹی, کوئی ادھروں ٹاکی, ادھر تو میں پتہ نہیں جیب سے کپڑے کہیں پہن لیتے ہیں. تو اچھا ہے یہاں پہ خوبصورت جو اگزامپل پیش کی گئی ہے ایک خاتون کے لیے جو خدا پرست خاتون ہے, خاندان کے لیے بھی ایفرٹ کرتی ہے اور خود بھی اپنے لباس, اپنے پہناوے, اپنی فزیک پہ محنت کرتی, ایفرٹ کرتی ہے تاکہ وہ جاذب نظر, پرکشش نظر آئے. اور اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے, اس میں کوئی بری نیت ہی نہیں ہے خواتین کی. یا کئی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو اچھے کپڑے پہنتی ہیں شاید ان کی نیت بری ہے. ہر خاتون کے بارے میں ایسا سوچنا مردوں کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ یہ اب میری بیٹی بالکل چھوٹی, بلکہ جب اس سے بھی چھوٹی, اس سے بھی اس کو نہ بس کپڑوں کا تھا, میں نے کپڑے, اب میں سوچتا ہوں یار کہ کئی دفعہ لوگ خواتین کے بارے میں سوچتے اسے کیا پتہ ہے, کوئی اسے پتہ نہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہی سوچتی ہے میں نے صبح کیا پہننا ہے, میں نے صبح کیا پہننا ہے جب بھی اس نے سنڈے کو چرچ آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون کی ایک خصلت میں چیز موجود ہے, اس میں آپ اسے بلیم نہیں کر سکتے یا آپ اسے اس طرح سے کوئی الزام نہیں دے سکتے ہیں کہ یہ خاتون کی کمی ہے, یہ سوٹ بڑے سواندی. تو اچھا ہے کہ خاندانی جو فائنینسز ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں, لیکن اگر اس طرح کی سوچ ہے تو یہ بری نہیں ہے, اس کی خصلت ہے, اس کی عادت ہے, اس کی نیچر ہے ایسی اگر وہ اس طرح کی ہے, کیونکہ یہاں خدا کا کلام بھی بیان کر رہا ہے. میں ایک دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو ایک مرد خاتون کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, تو کہتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے, کہتی ہے کہ کیا گفٹ لائے ہیں؟ اس نے کہا سوٹ لائے ہوں. بہت خوش ہوتی ہے, تو کہتی ہے کہاں سے لائے ہو؟ کہتا آپ کی کبٹ سے لائے ہوں کہ جو آلریڈی پڑے ہیں. تو جو اگر آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں تو پلیز پھر آپ مزید لالچ نہ کریں. تو اچھا ہے اگر آپ ان کے ساتھ جو پڑے ہیں پہلے ان کو تو سٹچ کرائیں اور ان کو پہنیں اور پھر آگے کوئی پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں. میں اپنی بیوی کو زبردستی کپڑے لے کے دیتا ہوں کہ لے لو لے لو, وہ پتہ نہیں لیتی نہیں ہے, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کپڑے خریدے اور بہرحال, اور پھر مہنگے نہیں لینے ہیں. اس کی کوشش, اب مارکیٹ سے شکر ہے کہ 3000 میں کوئی سوٹ نہیں ملتا, لیکن وہ چاہتی ہے کہ 3000 کا سوٹ پہنے, تو اب مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں, ملتا ہی نہیں ہے. بہرحال اچھی بات ہے اگر خواتین کی سوچ اس طرح کی ہو کہ وہ مناسب پیسوں میں اور مناسب کپڑوں میں گزارا کر سکیں. آگے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, اس کا شوہر پھاٹک میں کیا ہے؟ مشہور ہے. پھاٹک میں مشہور ہونے سے مراد یہ ہے
جو شہر کے پھاٹک ہوا کرتے تھے یہ عام طور پہ یہاں پہ پنچایت لگا کرتی تھی. جو شہر کے بزرگ ہوتے تھے وہ بیٹھا کرتے تھے اور پنچایت, اور یہاں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے میاں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرست خاتون جو ہے اس کی وجہ سے اس کے میاں کی بھی کیا ہے, عزت ہے, رسپیکٹ ہے. وہ بزرگوں میں یعنی عزت دار معتبر لوگوں میں, اور جو پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں بیٹھتا ہے. کس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے. بیوی اثر انداز ہوتی ہے. تو اگر گھروں ہی ٹینشنا چنگیاں ملیاں تو انہیں بیچارے کتنے جانا ہوتے, کیا خیال ہے؟ تو یہ کس کی نشانی ہے؟ نیکوکار. وہ کبھی بھی چڑچڑاپن, وہ اچھا ایک بات کہ اے نہیں چنگا, بھائی یہ بات نہیں ہے, وہ چنگا ہے یا نہیں ہے. خاتون کا کام یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ضدیں نہ کریں کہ اے نہیں چنگا. ہاں جو خواتین ہیں جو خدا پرست ہے اور جو خدا کا خوف ماننے والی, ان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی غرض نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ کیا ہے, یہ غرض نہیں ہے. خاتون, خدا پرست خاتون اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. آگے لکھا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر کیا کرتی ہے, بیچتی ہے. یہاں بھی اس کے بزنس کی بات کی گئی ہے. 25ویں آیت میں لکھا ہے عزت اور حرمت کیا ہے, اس کی پوشاک ہیں. یہ بھی میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے کہ اس کی بہت رسپیکٹ ہے, عزت ہے, اور وہ آئندہ ایام پر کیا کرتی ہے, ہستی ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ خدا پرست ہے. خدا پرست لوگوں کو اپنے فیوچر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. جیسے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کل کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا, بچوں کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی. خدا پرست لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا, جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, بعد میں کیا ہوگا. خدا پرست لوگ خدا پہ ٹرسٹ کرتے, بھروسہ کرتے. انہیں پتا ہے کہ ہمارا خدا جو بھی کرے گا ہمارے لیے دی بیسٹ کرے گا, اچھا کرے گا, بھلا کرے گا. اس لیے یہاں پہ خدا پرست خاتون کے طرف وہ آئندہ کے ایام کے لیے سب پریشان ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, ہنستی ہے. ارے تو ہی بڑے پریشان ہو, تو ہی بڑے سوچتے رہتے ہو. بالکل بھی جو خدا پرست خاتون یا مرد ہے وہ اپنے فیوچر مستقبل کے لیے پریشان نہیں ہے. اب آگے لکھا ہے کہ اس کے منہ سے ٹیچنگ, یہاں پہ وہ ایک ٹیچر بھی ہے. ایک ماں جو ہے ایک ٹیچر بھی ہے. وہ کیا کرتی ہے, اس کے منہ سے کیسی باتیں نکلتی ہیں, حکمت کی باتیں. اور حکمت کیسے نکلتی ہے, شفقت کے ساتھ. کیا لکھا ہے آگے, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. وہ ٹیچ بھی کرتی ہے کیسے, شفقت, تیرا پتہ نہیں کی گندی گالیاں دیتی رہتی ہیں. تو خدا پرست خاتون اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے گی تو کیسے کرے گی, شفقت کے, مہربانی کے ساتھ, محبت, پیار, عقیدت کے ساتھ. اسے بد دعائیں نہیں دیں گی اور اسے کسی بھی طرح سے ٹارچر نہیں کرے گی, بلکہ اسے محبت پیار سے تربیت کرے گی, سکھائے گی. یہ ایک خدا پرست ماں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. آگے لکھا ہے وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی آ پھڑا دیں, او پھڑا دیں, آ کر دیں نہیں. وہ کیا کرے گی, خود کاہلی, سستی, لاپرواہی نہیں, لاگرپن, لاچاری نہیں, بلکہ خود وہ بڑے چست ہو کر, ایکٹیو ہو کر اپنا کام کرتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو خدا پرست خواتین ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. وہ اپنا کام بلکہ دیگر کام بھی جو گھر کے ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ایکٹیولی سر انجام دیتی ہیں. آگے لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں, مبارک کہتے ہیں. پریز گاڈ. اس کی رسپیکٹ کرتے, عزت کرتے. اثر کس کا ہے, خدا پرست ماں کا. اثر کس کا ہے, ماں کا. ماں کا اثر میاں پر بھی ہوا اور ماں کا اثر بچوں پر بھی ہوا ہے. اٹھ بیٹھتے اسے مبارک کہتے. اس کا شوہر بھی کیا کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. شوہر کیا کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, پریز کرتا ہے اسے, اور اسے ہر طرح سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے
اگر خاتون کیا ہے؟ خدا پرست ہے. لکھا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیحت دکھائی ہے, یعنی بہتوں کی عزت ہوئی ہے, لیکن تو سب پر سبقت. خدا پرست خاتون سب پر کیا لے گئی ہے؟ سبقت لے گئی ہے. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, یعنی یہ چیزیں چلی جانی ہے. لیکن وہ عورت جو خداوند سے کیا کرتی ہے؟ خوف رکھتی ہے, ڈرتی ہے, اور جو نیکوکاری کرتی ہے وہ ستودہ ہوگی, یعنی وہ قابل تعریف ہوگی, اس کی تعریف کی جائے گی. یہ جو حسن کی تعریف ہے, جمال کی یعنی اٹریکشن کی جو تعریف ہے, یہ جاتی رہے گی. یہ بے ثبات ہے, اسے قیام نہیں ہے, اسے سٹیبلٹی نہیں ہے, استحکام بھی نہیں ہے. لیکن استحکام, سٹیبلٹی صرف اور صرف اس چیز میں ہے کہ اگر خدا کے خوف میں کوئی زندگی بسر کرے, پھر اس کی تعریف ہوتی رہے گی. یہ تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. حسن کی تعریف ختم ہو جائے گی, اور اٹریکشن کی, جذب نظر آنے کی تعریف ختم ہو جائے گی, لیکن خدا پرستی کی تعریف جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. آمین. آخری بات, اس کی محنت کا اجر اسے دو. مردوں, شوہروں, بچوں, بیٹوں, بیٹیوں, کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی محنت کا, جتنی وہ ایفرٹ, تگ و دو, جانفشانی کرتی ہے, اس کا اس کو کیا دو؟ اجر دو. کیا کرو؟ اس کو اجر دو. یہ مدرز ڈے پر اپنی ماں کے ساتھ حق کر کے تصویریں فیس بک پہ لگا لینا کافی نہیں ہے, بلکہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کی محنت کا اجر اسے دو. اور یہ کنٹینیوس ہے کہ اس کو ایک ہی دفعہ نہیں, بلکہ یہ اجر جو ہے یہ روز دیتے رہو. اس کی رسپیکٹ, عزت کرتے رہو, اور جو چیزیں ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں اور جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہے, ضرورت ہے, وہ ان کو مہیا کرتے رہو. ایک دو دن کی بات نہیں, مدرز ڈے والے دن تصویر بنانے والی بات نہیں, مدرز ڈے والے دن اس کو سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں, بلکہ ہر روز ایسے کرتے رہو کہ اس کی محنت کا اجر اس کو دیتے رہو, اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی کیا ہو؟ ستائش ہو. اس کے کاموں سے آپ اس کی تعریف, پریز اس کو کرتے رہیں, تاکہ جو وہ کر رہی ہے وہ اس میں اور زیادہ خوش ہو سکے, یا اس کا اجر, ریوارڈ اسے مل سکے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.